बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 में खुश आमदीद। 8 फरवरी का सबको इंतज़ार है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों का ये इम्तिहान भी है, और इस इम्तिहान में अगर कोई नाकाम रहा तो जिस तरीके से अभी बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियाँ हैं, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा इमरान खान और मौलाना फजल रहमान और कैदी नंबर 804 के दरमियान हॉट लाइन जो है वो कायम हो चुकी है, और ये हॉट लाइन कैसे काम करेगी इस पर भी आज के वीलॉग के अंदर बात करेंगे। आपको पता है कि कल से भंग जो है वो भी कौमी सलामती का मसला बन चुका है, और इसके साथ साथ एक और शोबा है जो कि अब आने वाले दिनों में कौमी सलामती का मसला बनने वाला है। सबसे पहले रिजवान साहब, जज साहब, इमरान खान ने जो 8 फरवरी की कॉल दी है, ये बड़े लोगों का इम्तिहान है। इमरान खान ने कहा है कि कोर कमेटी के जो लोग इस वक्त उनका बयानिया भी नहीं बोझ उठा नहीं सकते, उनको भी तब्दील किया जा सकता है। तो 8 फरवरी बड़ा ज़रूरी हो गया है, इस हवाले से क्या आपके पास इत्तलात है? देखिए ज़ुबैर साहब, 8 फरवरी पीटीआई की पॉलिटिक्स के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है, पीटीआई के लोगों के लिए, क्योंकि पोस्ट 8 फरवरी यूँ कह लें कि पोस्ट ईद के बाद से आपको एक डिफरेंट किस्म की पीटीआई नज़र आएगी, ग्राउंड के ऊपर नज़र आएगी। 26 नवंबर के बाद कोई एक्टिविटी हुई नहीं थी और मुज़ाकरात वाला मामला चल पड़ा था, कमेटियां बन गई थी, बैकडोर मुज़ाकरात भी हाई लेवल पे शुरू हो चुके थे। वो सारी बातचीत जो पहले पसे पर्दा हो रही थी वो थोड़ा सा रिकॉर्ड के ऊपर भी आई, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें इमरान खान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो किसी शराइत के ऊपर बाहर नहीं आना चाहते, और जो उनको रिहा करने वाले जो ख्वाहिश रखते हैं वो शराइत लागू करना चाह रहे हैं, और वो उसके ऊपर हम तफसीली बात भी कर चुके हैं कि वो तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है? तो पॉसिबिलिटी ये है कि हुकूमत को पिछले 2-3 महीने में बहुत पुरसुकून रही है, कोई बड़ा चैलेंज उनको नहीं फेस करना पड़ा, कोई एहतजाज, कोई जलसा। इवन कि जो हमने कल भी बात की थी कि पीटीआई की तरफ से जो अपोजिशन होनी चाहिए थी, उस तरह की अपोजिशन नहीं नज़र आई। असम्बली के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट पीटीआई ज़रूर नज़र आई थी, लेकिन पंजाब तो बिल्कुल ही खाली पड़ा था। तो पंजाब के अंदर हमें एक रीस्ट्रक्चरिंग नज़र आई, उस रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर चीज़ें पंजाब असेंबली के भी कोई ऐसा कभी खबर नहीं है कि वहाँ पे बड़ा एहतजाज हो गया और कार्रवाई चलने नहीं दी। होता भी है तो आम बराए नाम से ही एहतजाज होता है, जो असल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात नहीं होती है। फिर हम ज़ाहिर है उसके ऊपर जब हम बात करते हैं, मैं अभी देख रहा था, एक हमारे देखने वाले उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आपका 70% कंटेंट जो है वो पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स और लड़ाइयों के ऊपर होता है। तो भाई खबर तो यही है कि आपकी जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो लोगों को नहीं पता वो लोगों को बताई जाएँ। अब बैठ के सिर्फ उनकी मदासराई तो नहीं हो सकती। नहीं, देखें, ये अगर ये इंटरनल पॉलिटिक्स खबर ना होती तो इमरान खान इतनी तब्दीलियां भी ना करते। वो बिल्कुल, भी तब्दीलियां इसलिए कर रहे हैं कि अंदरूनी मामलात अच्छे नहीं है। अगर ये सब कुछ अच्छा होता तो इमरान खान को क्या जरूरत थी तब्दीलियां करने की? पंजाब में हटा दिया, कोई वजह थी तो हटाया। वो वजह तो बतानी है ना कि भाई ये वजह क्या थी, और वो वजह हार्म कैसे कर रही है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे मकबूल तरीन जमात है, कभी इतनी मकबूलियत किसी सियासी जमात को नहीं मिली है, तो वो उसका लीडर जेल में है और वो इस तरह की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। वो ये है कि किसी का नोटिफिकेशन रुकवा देना है, किसी का नोटिफिकेशन मर्जी से करवा देना है, इमरान खान को सच नहीं बताना है, इमरान खान जो गुफ्तगू करते हैं वो बाहर आके नहीं बतानी है, इमरान खान का जो बयानिया है उसके ऊपर वो बोझ नहीं उठाना है, उनके ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, कुछ सख्त बात नहीं करनी है। अगर कोई सख्त बात कर रहा हो तो उसको कोर कमेटी में ग्रिल करना है, अगर कोई हार्ड लाइनर आगे आ रहा हो तो उसको डिस्करेज करना है, अगर कोई किसी के साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान के लिए काम कर रहा है तो उसको डिस्करेज करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। इसका जो ज़ाहिर है असर जो है वो पूरे पाकिस्तान, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है इस वक्त। जो सारी सूरत हाल है, होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई जारहाना अंदाज में सामने आती और सारे इश्यूज़ को टेकअप करती, बजाय इसके वो पिटी इश्यूज़ में, जिस तरह कल जज साहब ने भी कहा कि पंजाब के अंदर जो मसाइल हैं। तो पंजाब में जो 8 फरवरी के हवाले से तो रुकावटें हैं, हुकूमत भी बड़ा, उसको भी एक चैलेंज तो है। हुकूमत तो रुकावटें डाल रही है, लेकिन कल जैसे जट साहब ने कहा था कि पीटीआई के अंदर से भी इसके ऊपर रुकावटें डाली जा रही हैं। बहरहाल जो पॉइंट है वो ये है कि 8 फरवरी तक का टाइम सबके पास है, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर। 8 फरवरी एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है। ये शायद ये चूँकि ये पूरे पाकिस्तान में होना है और इसमें ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक मकाम होगा और वहाँ पे शो ऑफ पावर करनी है। लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है, ये यहाँ जहाँ पे पीटीआई के इम्तिहान है, लोगों का भी है कि यार अगर आपने कोई करना है, क्योंकि एक चीज़ इमरान खान तय कर चुके हैं कि वो लोगों से छुपा के कोई पसे पर्दा डील करके अपने लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, वो बाहर से नहीं जाएंगे, वो लोगों की बात करें। तो यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान की
جو ان کا مطالبات ہیں یا جو اصل ان کے کنسرنز ہیں، لوگ بھی اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت کریں. ہم دیکھتے ہیں لوگ احتجاج کرتے بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے ٹف ٹائم دیا ہے، لیکن 8 فروری ایک ایسا موقع ہوگا کہ جہاں پہ اگر کوئی پرفارم نہیں کر سکے گا تو پھر وہ بعد میں ایک تو کوئی شکوہ نہیں کرے گا. عمران خان نے اور بھی بہت سارے فیصلے کر لیے ہیں، لیکن 8 فروری تک انہوں نے تمام فیصلے روک دیے ہیں اور سب کو کہہ دیا کہ جی 8 فروری کو اگر کوئی پرفارمنس نہیں ہوگی تو اس کے بعد سے یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے اس میں حالانکہ اس کے اندر کچھ آئینی چیزیں ہیں. بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں کہ ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، اگر ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ الیکشن کے ذریعے آئے، نیا الیکشن کروانا پڑے گا، اور اگر نہیں ہوا تو مخصوص نشستیں ویسے ہی نہیں ملی، وہ ویسے ہی نہیں ملی. تو جہاں پہ علی امین گنڈا پور کوئی کچھ نہیں ہونا، وہ تو اٹھا کے لے جائیں گے اگر انہوں نے قانون سازی کروانی ہوگی، آئینی ترمیم کروا لی، سو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا یہ بیرسٹر گوہر صاحب کے لیے بھی مشکلات ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور آنے والے دنوں میں جہاں پہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی شاید اپنے عہدے پہ نہ رہیں، یہ ایک چیز طے ہے. دوسرا یہ ہے، میں اس کے اوپر جج صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک بڑا کنسرن ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں کا معاملہ آیا تو پی ٹی آئی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اب سب نے 5-6-7 لاکھ تنخواہیں کروا لی ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے انٹرنل سٹاف ہے، جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ایف آئی آرز ان کے اوپر ہوئی ہیں، ان کو اٹھایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، وہ پچھلے 4-5 مہینے سے ان کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے. اور ایک اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ جو جیلیں کاٹ کے آئے، بجائے اس کے کہ عمران خان نے ہدایت دی تھی کہ آپ ان لوگوں کے گھروں کا خیال رکھیں، ان کے جو فیملی ظاہر ہے ان کے پیسوں سے ہی گھر چلتا ہے، تو ان کو بجائے اس کے کہ ان کی کوئی فائنینشیل اسسٹنس کی جاتی، اب ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اور وہاں پہ چھانٹیاں کی جا رہی ہیں. یار دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، جو یہاں کا عہدیدار ہیں وہ خیبر پختونخوا کی، میرے خیال میں رؤوف حسن صاحب وغیرہ، ان کو بھی آئی فون دیے تھے، گاڑی ان کو دی تھی، لیکن وہ تو جو سٹاف ہے جو آپ کے لیے دن رات کام کرتا ہے وہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. وکلا آپ کی فیسیں لے کے چلے گئے، وہ فیسوں کے اندر جو کروڑوں روپے کی فیسوں کے اندر جو امبیزلمنٹ ہوئی ہے وہ الگ ہوئی ہے. پھر مچلکوں کی مد میں جو پیسے وہاں سے آئے اس میں سے پیسے کھا کے یہ نکل گئے ہیں، لیکن جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. چند ہزار کے تنخواہ پر کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کو نکال کر آپ نے کون سی بچت کر لینی ہے؟ جج صاحب یہ تو ایشوز چل ہی رہے ہیں. 8 فروری کے حوالے سے آپ نے بھی ایک خبر دی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو اس حوالے سے بھی خان صاحب نے ڈائریکشنز دی تھیں، وہ اس کی ذرا تفصیل بھی بتائیں. اچھا زبیر بھائی، یہ 8 فروری جس طرح رضوان صاحب نے اپنی بات اینڈ کی نا کہ یہ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے نا، تو یہ 8 فروری صرف عمران خان کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، یہ اس پاکستان کے جو 24 کروڑ لوگ ہیں جو ٹکٹ جو ووٹ دے سکتے ہیں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ عوام پاکستان جو دیگر طبقہ فکر کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی یہ بائنڈنگ ہے، ان کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس مینڈیٹ چوری کے خلاف احتجاج کریں اور احتجاج کا ساتھ دیں. اب پاکستان تحریک انصاف تو اپنی تیاریاں کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان بڑے اگریسو موڈ میں ہیں. کل کچھ ان کے جو ینگ کھلاڑی ہیں جن میں فائنانس منسٹر ہیں کے پی کے، وہ ملنے گئے، شاید خٹک کو بلایا گیا تھا، باقی دیگر لوگوں کو بلایا گیا، لیکن وہاں پر ملاقات نہیں ہو سکی. ان کو 4 گھنٹے کے بعد واپس بھیج دیا گیا، حالانکہ ملاقات طے تھی اور ان کو نہیں ملنے دیا گیا. تو عمران خان کے ساتھ اس سے پہلے جو لوگ مل رہے ہیں وہ بھی اگریسو، تو جب مرضی ہے چلے جاتے ہیں، نہیں جب مرضی نہیں جاتے، نہیں ان کی مرضی نہیں ہوتی. وہ جب ان کی مرضی، وہ خود ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ عدالتوں کو رجوع کرتے ہیں، عدالتوں میں توہین عدالت کی درخواستیں دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ عدالت، ابھی وہ درخواست جو ہے ان کی توہین عدالت کی رجسٹرار سے مارک ہو کے کسی جج کے پاس نہیں جاتی، اس سے پہلے علی امین صاحب کا طے ہو جاتا ہے اور علی امین صاحب پہنچ بھی جاتے ہیں اڈیالہ میں. تو یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. ایک اور چیز بھی ہے نا، آج کل جو وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کے چلنے والے لوگ ہیں وہ علی امین کا دفاع کر رہے ہیں اور جنید اکبر کے خلاف وہ ایک بہت بڑی سازش بنا رہے ہیں. دیکھیں عمر صاحب، جی آپ کنٹینیو کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ چونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے، دفاع کرنا ان کا حق ہے. علی امین گنڈا پور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اب ہر حد تک جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 بڑی چیزیں ہوئی ہیں، ایک چیف سیکرٹری کی تبدیلی اور ایک آئی جی کی تبدیلی، یہ کیس نے کروائی ہے. اب علی امین گنڈا پور کو کچھ ایسی چیزیں دی جائیں گی کہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے کام ان سے کروائے جائیں گے تاکہ علی امین گنڈا پور کی کرسی رہے وہاں پہ. کیونکہ علی امین کی گنڈا پور کی کرسی جو ہے وہ ان کے مفاد میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بہت مستند ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ابھی یہ چینج نہیں ہوئے تھے آئی جی وغیرہ، تو 2 دن پہلے
وہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ نیا سیکٹری اور آئی جی آ رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اب مضبوط اور تگڑے ہونے جا رہے ہیں. تو علی امین گنڈاپور جو ہے ہو سکتا ہے 8 فروری کا احتجاج بھی علی امین گنڈاپور کے اوپر چونکہ امتحان ہے تو اس میں ان کو اس طرح کی رکاوٹیں نہ سامنے کرنی پڑیں, کیونکہ اب ان کا بھی وہاں پہ وہ بھی امتحان علی امین لیکن وہ اسلام آباد تو نہیں آ رہے نا, وہ صوابی میں جلسہ کریں گے نا, وہ صبح کے اندر جلسہ کر لیں گے, جدھر مرضی رکے. مین ہے رضوان صاحب لاہور پنجاب 26 نومبر کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی. ابھی 8 فروری کا احتجاج آ رہا ہے تو اس کے لیے ابھی عالیہ حمزہ جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں, جو ٹکٹ ہولڈرز تھے, جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ان تمام کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے حلقے تک تو کم از کم احتجاج کر سکتے ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ احتجاج تو کریں. بے شک آپ وہاں سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے لاہور نہیں آ سکتے, مت آئیں, لیکن اپنے حلقے میں تو احتجاج کر سکتے ہیں نا. جو آ کے آپ قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھ کر, آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ آتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں, ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. ان کو یہ گمان ہے کہ ہم نے تو ٹکٹ لے لی, ہم تو بڑے مشکل ٹائم گزار چکے ہیں. وہ کون سا مشکل ٹائم یار, مشکل ٹائم جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو لوگ مسلسل اس چیز کے ساتھ نبرد آزما ہیں, وہ کہیں نہ کہ یار ہم مسلسل لڑائی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں, اب ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہوگی. اور اس کے حوالے سے عالیہ حمزہ کی قیادت میں مجھے یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ وہ لسٹیں بھی فارمولیٹ کر رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے, اور وہ پھر ایک باقاعدہ پلان جو ہے وہ ترتیب دے کے تمام لوگوں کو بتا دیا جائے گا, اور پھر یہ تمام تر صورتحال جو ہے عمران خان کے ساتھ بھی ڈسکس کی جائے گی. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی, دونوں صوبوں میں جو سپوائلرز ہیں, جو دونوں طرف کھیلتے ہیں, وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں, اور وہ یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں نا, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پنجاب کا یہ جو 8 فروری کو احتجاج ہوگا, یہ بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اس احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں وہ وہی ٹیم ہے جنہوں نے لاہور جلسے کی تیاری کی تھی, اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لاہور جلسہ اتنا بڑا ہو جائے گا. وہ کانا کے مقام پہ جو جگہ دی گئی تھی, حالانکہ وہ لاہور نہیں ہے, قصور کے قریب ہے, لاہور سے بھی باہر ہے, لیکن وہاں پہ ایک بڑا احتجاج ہو چکا تھا. تو یہ جو میڈم مکھیہ منتری صاحبہ ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کو روک. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو مشکلات ہیں نا کہ یار اب نہیں آ سکتے, لاہور نہیں آ سکتے, تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, بے شک آپ اپنی گلی میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کر لیں, کہیں بھی کر لیں. عام لوگوں کے لیے بھی یہی ہے نا یار, جو بندہ جلسے کی ایل او سی ایٹ لیسٹ اپنی احتجاج لکھ کر, پلے کارڈ لے کر گھر کے باہر کھڑا ہو کے تو کہہ سکتا ہے نا کہ بھی ہمارا پروٹیسٹ ہے, اس پہ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا ڈیفینیٹلی, اور یہ ایک بڑا منظم طریقے سے ہونے جا رہا ہے. بھنگ جو ہے وہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ بن ہی چکا ہے. ایک اور بھی کسی اور ادارے کو بھی اس کے اوپر بھی کوئی نظریں ہیں, وہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا جی, وہ بھنگ اتھارٹی کے اوپر ایک میجر جنرل ریٹائرڈ صاحب آ گئے. وہ جتنی تیزی سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اداروں کے اوپر سارے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں ان کو لایا جا رہا ہے, یہ تو روز ہی ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی خبر نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل نا, چونکہ روزنامہ جنگ کے اندر جو اوپر سپر لیڈ ہے وہ انصار عباسی صاحب کو ٹھیکے پہ ملی ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب کس کی بات کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. انصار عباسی صاحب کی کل خبر چھپی, ویسے ان کی خبر مذاکرات سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, عمران خان کو معافی ملے گی پیغام میں ہوتے ہیں. کل خبر چھپی کہ جی پاکستان کو میری ٹائم شعبے میں سالانہ 5,000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. یہ جو ہمارا جہاز رانی, یہ جو بندرگاہوں والا معاملہ ہے, بلو اکانومی ہے, جو ظاہر ہے کہ جو سمندر کے ذریعے جو ٹریڈ ہوتی ہے, تو یہ میری ٹائم شعبے کو انہوں نے کہا جی 5,000 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے نا بتا دیا کہ جی ٹیکس چوری 1120 ارب, جیلی بلنگ 313 ارب, شپ جو ٹرانس شپ پابندیوں سے گوداموں میں کمی سے, بڑا یعنی کہ تفصیلی نا. تو میں نے یہ سوچا کہ انصار عباسی صاحب کو یہ خبر کیسے, انہوں نے اتنی کرپشن بے نقاب کر دی ہے کہ ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اچانک ذہن میں یہ آیا کہ جتنی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مختلف شعبے وزارت دفاع کے انڈر جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو نارکوٹکس کنٹرول کی ہسٹری تھی وہ بھی جو ہے وہ وزارت, حالانکہ یہ جو شپنگ ہے یہ اس میں بھی ابھی جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر بھی کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہی ہے, کچھ نہیں ہے, کافی زیادہ ہے. یہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا وہ بنڈل آئی لینڈ والا واقعہ اور قاسم پورٹ اتھارٹی والا واقعہ, تو یہ اس ٹائم سے ان کے زیادہ تر ہے پاس ہی. اچھا, اس کے اب یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایویشن منسٹری ہے اس کو وزارت دفاع کے انڈر کر دیا گیا.
حالانکہ اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ آلریڈی وزارت دفاع کے پاس تھا، وہ اس کے اندر ASF وغیرہ تھے، لیکن اب ایویشن یعنی جہازوں کا جو ہے ایئرپورٹس ہیں اور جو انٹرنیٹ کیا کہتے ہیں ایئر ٹریول ہے، یہ معاملہ بھی اب ان کے پاس چلا گیا. تو مجھے ذہن میں یہ ہے، میں نے کہا یار یہ ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس کو ہو سکتا ہے کہ میری ٹائم منسٹری کو بھی وزارت دفاع کے انٹر کر دیا جائے. آج میں پھر دوبارہ جنگ دیکھا تو انصار عباسی صاحب کی تصویر کے ساتھ خبر لگی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم نے سمندری شعبے کی بحالی کا منصوبہ منظور کر لیا ہے. منظور بھی ہو گیا. پہلے دن خبر آئی، اتنا مسئلہ ہوا، وزیر اعظم صاحب نے فوراً کی انصار عباسی صاحب کی خبر پڑھی، انہوں نے کہا یار یہ تو اربوں 1000 ارب 5000 ارب روپے کا ماحول بنا رہے نقصان تھے. ہو رہا ہے. پہلے دن انہوں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جو نقصان ہو رہا ہے جی اب ادھر جا رہے ہیں. اور جو بحالی کا منصوبہ آپ چیک کریں اس کے اندر یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی ادارے 2025 میں 120 اقدامات مکمل کریں گے اور وزارت دفاع کی زیر قیادت عمل درآمد کمیٹی تشکیل ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. وزارت دفاع کے اس کے کا بعد مطلب یہ ہے کہ اب بلیو اکانومی بھی ان کے کنٹرول میں ہوگی اور جس طریقے سے باقی جگہوں پر باقی شعبوں کے اوپر ایک مسلط ہے، یہاں پر بھی وہ آ چکے ہیں. ایگریکلچر، IT، پانی، بجلی، جو کوئی مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ، کریک ڈاؤن. یار میری بات سنیں، یہ پانی بجلی آٹا سیمنٹ یہ تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو آپ شاہراہ دستور سے شروع کریں نا. ہاں جب پوری شاہراہ دستور ان کے پاس ہے تو پھر یہ آٹا چینی روٹی سیمنٹ اس کا کیا. اور اس دن رانا ثناء ہم پہلے ذکر کر رہے تھے نا کہ ملک ریاض صاحب جو بیریر ٹاؤن کے جو پراپرٹی ٹائکون میڈیا میں چلایا جاتا ہے، تو رانا ثناء صاحب نے سچ بول دیا نا کہ یہ ساری پراپرٹیز اور پیسے باہر لے جا رہے ہیں. قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، سرمایہ کاری باہر جائے گی، سرمایہ کاری جائے گی. اور جو کام کرنے والے لوگ، جو DHA کو ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، بیریر ٹاؤن باہر جا رہا ہے، تو ظاہر ہے ایک تو سرمایہ کاری بھی باہر جا رہی ہے اور پھر جو بیریر ٹاؤن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو نوازا جا رہا تھا، جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ لوگوں کو، وہ بھی اب نہیں ہوگا. تو اس لیے اصل مسئلہ تو یہ بزنس کا ہے. عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کچھ جو معلومات ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کمنٹس کی طرف چلے جائیں. اور ہاٹ لائن جو ہے وہ ایک قائم ہو چکی ہے. ہاٹ لائن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، یعنی ایک تو سیز فائر ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں طرف سے بیانات آتے تھے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بیان دے دیا، ادھر سے کامران مرتضیٰ صاحب نے دے دیا، پھر علی امین گنڈا پور نے دے دیا. تو اس پہ یہ طے ہوا ہے کہ ہم اتحاد میں تو نہیں جا رہے لیکن ایشوز ٹو ایشوز چلیں گے. اور اس ایشو ٹو ایشوز چلنے کے لیے ہاٹ لائن قائم ہو چکی ہے، یعنی مرتضیٰ کامران اور اسد کیسر. کوئی بھی یہ معاملہ ہوگا یہ دونوں آپس میں رابطے میں رہیں گے. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اب یعنی کہ براہ راست جو رابطہ کاری ہے اس میں یہ دو کریں گے، اسد کیسر اور کامران مرتضیٰ کریں گے. اور سیز فائر ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان نے ویسے کل دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا آنکھیں دکھائی ہیں، لیکن وہ ایک قدم آگے جاتے ہیں، 2 قدم پیچھے آ جاتے ہیں. ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کتنی گرم ہے، تو ابھی تک اسپوائلرز بھی اس اتحاد کو بڑی ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. رضوان صاحب کمنٹس ہم نے بڑا عرصہ ہو گیا جی نہیں شامل کیے. بالکل جی، میں نے کچھ کامنٹس نکالے ہیں اور انہوں نے، میں پہلے پوچھتا ہوں کہ جی عمر علی اشرف صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ خان سے ملتے ہیں، خان کی فوٹو یا آڈیو لیک کر دیا کریں کچھ چکر چلا کے. نہیں خیر خان صاحب سے تو ہم نہیں مل سکتے. ہم ان سے ملتے ہیں جو خان صاحب سے ملتے ہیں. ہاں ہم ان سے ملتے ہیں جو خان صاحب سے ملتے ہیں. ہماری خان صاحب تک رسائی نہیں ہے کیونکہ ہماری سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے. ہم نے بہت ٹرائی کیا لیکن نہیں ممکن ہوا. ان کا یوزر نیم ہے ٹروتھ آلویز ون اور یہ کہتے ہیں یو گائز ٹاک ان فیور آف فضل الرحمان، یو شوڈ ریممبر ہاؤ یو ریسیو ان 26 امینڈمنٹ، سم ٹائم یور انالیسس سیم کائنڈ آف پروپیگنڈا ناٹ ایکوریٹ. آپ کی رائے ہے جی، آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں جی. اچھا جی، ملک سعید ہیں، یہ کہتے ہیں رضوان بھائی آپ سب کے پاس زیادہ معلومات ہوتی ہیں پر میرا آپ سے ایک ضروری سوال یہ ہے کہ علی امین صاحب اب کمپرومائز ہو گئے ہیں. آپ کے بقول پر علی امین نے بہت سختی برداشت کی ہے، جیل کاٹی ہے، برے وقت میں PTI کو الیکشن لڑا ہے، پارٹی کے لیے کام کیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سختیاں تو اس وقت ہمارا نظر بھی کاٹ رہے ہیں، فیملی ان کی بھی باہر ہے. میاں اسلم صاحب نے بھی بہت میاں اسلم صاحب نے بھی سختیاں کاٹی ہیں. سخت PTI کا جو ایک عام ورکر تھا اس نے بھی سختی کاٹی ہے. اچھا، توصیف عوان کہتے ہیں مجھے علی امین نہیں پسند مگر آپ کی ویڈیو دیکھ کے لگتا ہے کہ علی امین سے کوئی پرسنل مسئلہ ہے آپ کو. بھائی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی سچ کوئی اس طرح حکومت کے ساتھ صحافی کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، وہ ایک انہی کے جواب میں نا ایک الرحمان اسٹیٹ ایجنسی ان کا یوزر نیم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تیمور سلیم جھگڑا کو اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا تھا علی امین کی وجہ سے.
اور یہ خان صاحب خود پروب کر رہے ہیں, یہ ہم پروپیگنڈا تھوڑی کر رہے ہیں, خان صاحب پروب کر ہم نے رہے یہ ہیں. بتایا تھا کہ ہم نے یہ بتایا کہ عمران خان نے کہا کہا ہے کہ بھائی یہ مجھے بتایا جائے کہ اسد کیسر, عاطف خان, ان لوگوں کو صوبائی اسمبلی کے اوپر الیکشن لڑنے میں رکاوٹ کون تھا, یہ سوال خان نے پوچھا نا, ہم نے بتا دیا کون رکاوٹ تھا. جب رپورٹ بن کے جائے گی تو یہی انشاءاللہ رپورٹ نکلے گی, کیونکہ ہم نے سچ بتایا آپ کو. بینیفیشری کون ہے؟ ایک ہی ہے نا, ایک ہی بینیفیشری. نازنین تنویر صاحبہ کہتی ہیں وی مس یور کوشچن گائز. کوشچن آ گیا جی واپس. آ گیا وہ درمیان والا نہیں, وہ مائک کی وجہ سے نا, تو وہ اپڈیٹ دے دینا مائک کی. مائک ٹھیک ہو گیا, مائک ہمارا ٹھیک ہو گیا, ادھار پہ لے لیا ہم نے ایک مائک. اچھا جی, اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے ای وی ایم, انہوں نے کہا جی وہ انتخابی اصلاحات کی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ای وی ایم از دا بیسٹ سولوشن. یہ کس نے کہا ہے جی, نام نہیں پڑھا میں نے, طلح خان صاحب کے. نہیں, وہ جو عمران خان صاحب نے اس وقت جو شبلی فراز صاحب نے تیار کیا تھا ان کی منسٹری کے اندر, کہ ایک الیکٹرانک بھی تھا اور ساتھ میں اس کا مینولی بھی وہ رزلٹ آ جاتا تھا, دونوں طریقے تھے. امریکہ میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے, ایک مینولی ہے اور اچھا یہ ویسے آئیڈیا فواد جب تھے تب آیا تھا, لیکن ایگزیکیوٹ جو ہے ایگزیکیوٹ شبلی فراز صاحب نے کیا تھا, اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ انٹر لنک نہیں تھا. لیکن اس وقت بھی میں نے یہ خبر دی تھی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ نہیں چاہ رہی کہ یہ کامیاب ہو, کیونکہ وہ اگر کامیاب ہو جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ کا سارا جو کنٹرول ہے وہ ختم ای وی ایم میں آپ کو اسی ٹائم پہ رزلٹ آ جانا ہے. لیکن وہ ظاہری بات ہے محنت کرتے ہیں. اگر 8 فروری کو ای وی ایم ہوتا تو یہ فارم 47 کیسے بنتے؟ نہیں. اچھا یہ کامنٹ انہوں نے, نام ان کا یوزر نیم 2624 ٹائپ کا کوئی ہے, یہ کہتے ہیں وائی عمران خان از ڈریگنگ دس فار سو لانگ, ایوری ٹائم وی ہیئر اباؤٹ ڈیٹس فار احتجاج تحریک, اینڈ وائی از ٹرسٹنگ دس مولانا who stood by نواز لیگ and زرداری, why trusting these culprits again. نہیں دیکھیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا, ایک تو یہ ہے کہ اگر خان ان کے اوپر ریلائی کر رہا ہو کہ مجھے نکالیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوں, وہ اس وقت جو آئین بحالی کی تحریک ہے اس کی بات کریں, جو فریش مینڈیٹ ہے اس کی بات کریں, جو امریکہ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو امریکہ اس کے اوپر بات کرے. ریلائی تو عمران خان نہیں کر رہے, اگر ریلائی ان کو جیل سے باہر آنے کا کسی کو ریلائی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنے آپ پر ہی ہے, وہ ایک بیان دے دیں اور ساری کچھ چیزیں بہتر. زبیر صاحب, والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پاک والد صاحب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. شکر ہے الحمدللہ جی, آپ لوگوں نے ان کا پوچھا, دعاؤں میں یاد رکھیں. اچھا جی, یہ کہتے ہیں طلح خان کی عمر جٹ صاحب کے درمیان میں لقمے بہت معلوماتی اور مزیدار ہوتے ہیں. لقمے اور عمر صاحب کی تعریف کے ساتھ ہی, اب انہوں نے نام نہیں لکھا لیکن کہا ہے کہ 3 میں ٹاؤٹ آج ہاتھ ہلا کر بتا رہا ہے, ایسی کہانی سنا رہا ہے جسے عمران خان کی واسکٹ کی جیب میں چھپ کر بیٹھا ہو اور ساری زیورات نوٹ کر رہا ہو. کون تھا جی آپ لوگوں میں سے عمران خان؟ چلو جی, جب ہم وہی چیزیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق تو اس وقت آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, تب آپ یہ سوال نہیں کرتے کہ تسی اتنے کے صوفے تلے بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے. کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے, کوئی اعتراض کرتا ہے, لیکن آپ کا تعلق ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے, اس لیے سب کو ایکسیپٹ کرنا. جاری رکھیں جی, جاری رکھیں. صفدر محمد کہتے ہیں گائز آئی ہوپ یو آر ناٹ فالوئنگ اسٹیبلشمنٹ نیریٹو. اللہ, اچھا جی, اے ہون تسی ساری گلاں سنیے, اس کے بعد بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے کہ ہم نے بھنگ کا اور پھر جو بلیو اکانومی کے اوپر جو قبضہ ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر کیا, تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اچھا جی, یہ میں آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس صرف آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے, وہ آ جائیں. وزیر اعظم کی مذاکرات کی آفر اب بھی موجود ہے. ترلے منتا کر رہے ہیں لیکن گل نہیں بڑھ رہی. چلو جی, اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.